बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। ये प्रोग्राम हय्या अलल फलाह जो कि आप लोग हर रोज़ ही देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। हमारी मुलाकात आप लोगों से इस प्रोग्राम के ज़रिए हुआ करती है। आप सब लोग जानते भी हैं कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल हुआ जाता है, और जो भी आप लोगों के सवालात होते हैं, जो आपके मसाइल होते हैं, जो हमारे साथ डिस्कस कर रहे होते हैं आप, उन पर आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में की जाती है। हर रोज़ की तरह आज भी हमारे साथ जो शख्सियत प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो आप अहबाब की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हैं, इंशाअल्लाह आपसे हमारी गुफ्तगू भी रहेगी, और यकीनन आप रहनुमाई भी जिस तरह करते हैं इंशाअल्लाह उसी तरह अपने तमाम कॉलर्स की देखने और सुनने वालों की रहनुमाई भी करेंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन मोहतरम, लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं। आप कॉल करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वो भी आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन किए जाते हैं, ताकि आप लोगों के मैसेजेस, आपके पैगामात जो भी आप हमारे तक पहुँचाना चाहते हैं आप पहुँचा सकते हैं। इंशाअल्लाह उस हवाले से भी आप लोगों की जो है वो साथ साथ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। और मज़ीद हमारा ये प्रोग्राम का जो वक्त होता है, हम उसी में रहते हुए हमारी कोशिश होती है कि एक तो आप लोगों की कॉल्स भी शामिल की जाएँ, आप लोगों के सवालात शामिल किए जाएँ, आपके व्हाट्सएप पे जो सवालात मिल रहे होते हैं वो भी हम साथ साथ गाए बगाए उस पर बात करते रहते हैं। उस पर भी जो है वो साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि रहनुमाई आप लोगों की हो जाए, और मौजूदा हालात के हवाले से भी बात हो रही होती है, और उसके अलावा किसी न किसी एक मौजू का भी इंतखाब जो है वो किया जाता है, और उस पर भी तफसील से अपने मेहमानों से, उलमा से हमारी गुफ्तगू रहती है। इंशाअल्लाह आज भी इसी अंदाज़ में अपने इस प्रोग्राम को आगे लेकर मज़ीद इंशाअल्लाह हम चलेंगे। और शब जुमा भी है, जुमेरात की जो है वो, और जुमे की जो दरमियानी शब है जिसे शब जुमा कहा जाता है वो भी है। इस हवाले से भी ये इसकी जो फजीलत है उस पर भी हम बात करते रहते हैं। जुमा के हवाले से भी बात हो रही होती है, जितना हो सके जुमे के दिन वैसे भी ख़ास तौर पर, चूँकि सैयदुल अय्याम है, तो आक़ाए दो जहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत और अक़ीदत से दुरूद का नजराना जितना हो सके हमें चाहिए कि हम पेश कर सकें, ताकि रूहानी में हम लोग जो है वो अपने मामलात को बरकरार कर सकें। तमाम आज बुराई के कामों से और दीगर ऐसे मामला से रोकती है, तो यकीनन जब इन तमाम यानी जो पाबंदी सोमो सलात जो फ़राइज़ हैं उसके बाद जब आप इस तरफ आते हैं जो नफली इबादत जिन्हें कहा जाता है, और जिसमें सदका और खैरात है, दरूद आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पढ़ने से, और मज़ीद दीगर ऐसी जो चीज़ें हैं, तो ये बहुत ख़ास अमल होता है। इससे आप लोगों की जो ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो मज़ीद बेहतर भी होते हैं, और आप खुद भी महसूस कर रहे होते हैं। कुछ थोड़ी-सी बात भी हम साथ-साथ कर रहे होते हैं, किसी न किसी एक मौज़ू की जानिब। आज भी हम थोड़ी-सी इंशाअल्लाह गुफ्तगू का हिस्सा इस हवाले से पेश करेंगे, और ये जानने की कोशिश करते हैं जनाब क़िबला सोहरवर्दी साहब से, चूँकि हमारे यहाँ मुआशरे में एक ऐसा रिवाज जो है वो कायम कर दिया गया है कि शायद लोगों को ये लगता है, ये महसूस होता है कि इबादत जो है वो सिर्फ़ अल्लाह की बारगाह में झुकने से होती है, यानी नमाज से, कुरान की तिलावत से। क्या आया इनके अलावा जो ऐसे अमाल हैं आपके, जो ज़िंदगी में आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, और जिनका हमें हुक्म दिया जाता है, क्या वो भी तमाम चीज़ें इबादत के ज़िम्मे में शामिल होती हैं? यानी उनसे भी हमें अजर व सवाब का इतना मामला होता है कि हम उसको इबादत कह सकते हैं, कि हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, हम किसी से मोहब्बत का इज़हार कर रहे होते हैं इस वक़्त में, इस दौर में, कि वो परेशान है, वो मसाइल का शिकार है, उसकी खिदमत की जाए, उसकी मदद की जाए। और ऐसे तमाम बहुत सी चीज़ें हैं जो खुफ़िया रहते हुए लोग कर रहे होते हैं। क्या आया वो भी अल्लाह की बारगाह में इबादत के हवाले से शुमार किया जाता है?
یا پھر صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پابندی صوم و صلات اور قرآن کی تلاوت، ان تمام چیزوں کو ہی عبادات میں ہم شامل کر سکتے ہیں؟ اس پر تھوڑی سی انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور گزارش کروں گا میں جناب قبلہ سہروردی صاحب سے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب، آج کے اس پروگرام میں آپ نے جس ٹاپک کا موضوع کا انتخاب کیا یہ بہت ہی وسیع ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایتھکس، اخلاقیات، جی یہ کائنات ساری دنیا محیط ہے اس پر، اسی طرح عبادت کا جو لفظ ہے عربی کا ہے، اس کا تعلق ہے ہی عبد کے ساتھ، صحیح، کیونکہ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ پاک ہے، بالکل ٹھیک۔ تو باقی اس کا تعلق جو ہے فرشتے ہیں، وہ چونکہ خالی وہ نوری مخلوق ہے، وہ سارے ذکر اذکار میں ہیں، لیکن جو عبادت ہے وہ عبد، جس کا جو عبد روح اور جسم کے ساتھ عبد کہلاتا ہے، اس کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ۔ تو عبادت جو ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جھکنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی بھی عبادت کا آپ پہلو لے لیں، اس میں انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انسان جھکے گا۔ صحیح، کب وہ عبادت کو عبادت سمجھنے کے لیے، کسی بھی فعل کو عبادت سمجھنے کے لیے اللہ کے حضور میں جھکنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کہ جب تک وہ اس خالق اور مالک کو اپنا معبود حقیقی نہیں سمجھتا، اس کے آگے جھکتا نہیں ہے، تو پھر تمام جتنے بھی احکامات ہیں ان کو وہ کیسے مانے گا؟ صحیح، ان کو ماننے کے لیے پہلے تو وہ لا کی نفی کرے گا، لا کہہ کر کے کوئی بھی باطل خدا ہے ہی نہیں، ہر باطل کی نفی کر کے پھر وہ کہے گا الا اللہ، کہ فقط اللہ ہے میرے سامنے۔ سارے باطل جتنے بھی ہیں ان کی نفی کر دی اس نے، اس لیے کلمے کا مطلب پہلے نفی ہے۔ تمام باطل خداؤں کی نفی کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک۔ اب جو عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے، جو عبد ہے، جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اب اس نے اللہ، اس کے رسول کو مان لیا، اور جتنے ان کے احکامات ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا۔ صحیح، جب اس نے سر تسلیم خم کیا احکامات الہی اور احکامات رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، دیکھیں نا، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل شریعت میں ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کسی کو ایک پانی کا گلاس دیتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی تو ایک عبادت ہے نا، بالکل ایک ثواب ہے۔ جی، جس عمل کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ عمل تمہاری عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے، وہ عبادت میں شامل ہے۔ صحیح، پانی کا گلاس دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کوئی بڑا آ جائے ہم اس کی کھڑے ہو کے تعظیم کرتے ہیں۔ تعظیم کرتے ہیں، اسی طرح ہم سلام میں افشو السلام، اسلام میں پہل کرتے ہیں، صحیح، اسے سلام کہتے ہیں، اس پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ آگے سے ہمیں پھر سلامتی بھیجتا ہے۔ اسی طرح ہم جا رہے ہیں رستے میں، کوئی کانٹا کو پتھر پڑا ہوا ہے، ہم اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ کسی کو لگ نہ جائے، عبادت ہے، صحیح، اجر ہے، ثواب ہے۔ تو گویا احکامات الہی اور یعنی جتنے بھی شرعیہ احکامات ہیں ان پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات تو ٹھیک ہے کہ جب تک ہم اللہ کے اور اس کے رسول کے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم نہ کریں، اپنے آپ کو جھکائیں نہ، پھر عبادت تو نہ ہوئی۔ تو عبادت کا آپ اس کو مغز سمجھ لیں، آپ جز سمجھ لیں، آپ عبادت کا مرکز سمجھ لیں۔ مرکز اگر سمجھ لیں تو بہتر ہے کہ ہم نے ہر معاملے میں اپنے آپ کو
تعلیمات الہی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا ہے کہ مالک جو تیرا حکم ہے، جو تیرا حکم ہے. دیکھیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی خطاب بھی ایمان والوں سے ہے ایمان والوں سے، اور حکم بھی ایمان والوں سے ہے. ایمان والوں کے لیے پہلا خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اور حکم ہے کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یعنی علماء فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو فرمایا گیا کہ جو پہلے تم نے جو اللہ اس کے رسول اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تم اس خطاب میں شامل ہو گئے آمنو کے، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اللہ فرماتا ہے آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو اس کے رسول نے فرمایا ہے، ان کے احکامات پر ہم اپنے آپ کو جھکا دیں گے اور اس پر ہم عمل کریں گے. تو یہ ہے ہماری عبادت. تو عبادت کسی بھی زمرے میں آپ کسی کو مسکرا کے مل لیں، یہ بھی عبادت ہے. کسی کے اچھے کام میں شامل ہو جائیں، یہ بھی عبادت ہے. کسی کو برائی سے منع کر دیں، یہ بھی عبادت ہے. صرف کرنے کا نام عبادت نہیں ہے، رکنے کا نام بھی عبادت ہے، منع کرنے کا نام بھی عبادت ہے. برائی سے روکنا کسی کو عبادت ہے، کسی برائی سے رک جانا عبادت ہے. جس طرح ہم روزے کی حالت میں ہر وہ چیز نعمت جو ہم غیر رمضان میں استعمال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں اس سے رک جاتے ہیں. تو رک جانا ہے کیا عمل کہ اللہ رب العالمین کا، اس کے رسول کا حکم ہے بالکل کہ روزے کی حالت میں آپ نے ہر وہ حلال چیز جو غیر رمضان میں تمہارے اوپر حلال ہے، اب روزے کی کیفیت میں حلال نہیں ہے، اس سے رک جاؤ. رک جانا بھی عبادت ہے. کسی کو برائی سے منع کرنا بھی عبادت ہے. ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ ہر وہ اچھا عمل جو خیر کی طرف جا رہا ہے اس میں وہ شامل ہو جائے، چاہے خود ہے چاہے دوسرے کی تائید میں ہے. اور ہر وہ عمل جس کا تعلق شر کے ساتھ ہے، یعنی شیطان کے ساتھ ہے، اس سے بچ جائے، اپنے آپ کو بچائے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور دوسرے کو اس سے بچائے، یہ بھی عبادت ہے. اچھا، اس میں قبلہ یہ بھی بتائیے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ بھی معاشرے میں بہت چیز دیکھی جاتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں، کچھ ایسا طبقہ بھی ہے موجود جو کہ جو فرائض ہیں عبادات کے، ان سے وہ لوگ دور ہمیں نظر آتے ہیں. اور جو یہ چیزیں جن پر آپ بات کر رہے ہیں، جن پر آپ ڈسکس کر رہے ہیں، کسی کی خدمت کر دینا، کسی کی مدد کر دینا، یا پھر معاشرے میں کسی سے اظہار کر دینا، اور یہ جو عبادات کے زمرے میں شامل ہوتی ہیں چیزیں، وہ ان کو بہت توجہ سے، بہت غور سے اور بڑا قریب ہو کر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا یا ایسے معاملات. ان چیزوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا مضبوط ہیں اپنے معاملات کو دیکھتے، لیکن فرائض سے دور ہیں. یعنی قرآن کی تلاوت ہے، نماز کی پابندی ہے، صوم روزہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے دور نظر آتے ہیں. کیا آیا ان تمام چیزوں کے بعد وہ جو کر رہے ہیں عبادات جو نفلی ہمارے ہاں کنسیڈر کی جاتی ہیں، وہ ان کو اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے، یا پھر وہ مطلب بغیر کسی جیسے معاملات کے لیے بس وہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس کا کوئی معاملہ نہیں؟ دیکھیں سلطانی صاحب، کوئی بھی اچھا عمل کرنے سے اس کا ثواب ضائع نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. صحیح. وہ کوئی بھی عمل کرے، ٹھیک. ایک بندہ فرائض چھوڑ رہا ہے، اس کا اسے حساب دینا پڑے گا. صحیح ہے کہ اس نے فرائض نہیں پڑھے ہیں. لیکن ایک بندہ فرائض کے علاوہ کوئی ایسے اچھے عمل کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، ماں سوائے وہ شخص کہ جو کفر پر ہے، اس کو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے گا اگر وہ کفر پر ہے. اگر کوئی شخص مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے، وہ فرائض ترک کر رہا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا اسے حساب دینا پڑے گا. وہ مثال کے طور پہ صدقہ کر رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہے، جو بھی کوئی عمل جس کو ہمارے دین اسلام نے جائز قرار دیا ہے اور جس کے کرنے سے لوگوں کی فلاح و بہبود ہے، لوگوں کی مالی معاونت ہے، لوگوں کی خیر سگالی ہے، مطلب ایسے بے شمار عمل ہیں. لوگوں کی بچیوں کی شادی ہے، اس میں کوئی بندہ بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت کرتا ہے،
کوئی یتیموں کی کرتا ہے، کوئی بیوہ کی کرتا ہے، کوئی اپنا صدقہ خیرات میں بڑھ چڑھ کے کرتا ہے، ثواب اس کا ثواب ضرور ملے گا اسے، ہر اچھے عمل کا ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ فرائض ترک کر رہا ہے تو فرائض کا اسے حساب دینا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بہت زیادہ خاص ہیں، تو اس حوالے سے کہ ذہن میں یہ چیزیں رہیں کہ ہم اگر اب یہ کر رہے ہیں تو ہم فرائض نہیں بھی کر رہے ہیں تو اس کی کوئی ایسی پریشانی اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو یہ قطعاً جو ہے وہ سوچنا، یہ مزاج رکھنا، یہ طبیعت میں لے کر آنا، یہ بہت زیادہ غلط ہے۔ اور چونکہ جو چیزیں فرائض میں شامل ہیں وہ تو آپ کو کرنی ہی کرنی ہے، اگر آپ وہ ترک کر رہے ہیں جس طرح جناب قبلہ سلوردی صاحب فرما رہے ہیں، اگر وہ آپ چھوڑ رہے ہیں کسی بھی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا حساب آپ کو دینا ہے، تو یہ ذہن میں رہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ جو بھی صدقہ و خیرات کریں، لوگوں کی خدمت کریں، ان کی جو ہے وہ مدد کریں، اور جو بھی سارے معاملات آپ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں، اس میں قطعاً جو ہے وہ کوئی ایسی ویسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، سوالات بھی کچھ شامل کریں گے، واٹس ایپ پہ بھی کافی زیادہ ہمیں سوالات جو ہے ہم تک پہنچے ہوتے ہیں، اور کوشش ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی توجہ دلوائیں اور اس پہ بھی جو ہے وہ رہنمائی ساتھ میں ہو سکے، تو اس پر بھی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ساتھ میں بات کریں گے۔ ایک دوست کا سوال ہے جی، قرض کے حوالے سے، قرض بہت زیادہ ہے اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ کاروباری حالات بھی بس مناسب ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بتایا جائے، تو اس حوالے سے رہنمائی کی جائے۔ یہ دیکھیں بڑی اچھی بات ہے، میں مطلب چلیں آپ کو خیال، یعنی اس دور میں کسی کو خیال رہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے کچھ دینا ہے کسی کا، تو وگرنہ تو خیر خیال بھی لوگوں کو نہیں رہتا ہے۔ بہرحال آپ رہنمائی فرمائیے گا ضرور۔ دیکھیں جو قرض ہے وہ دینا ہے، دینا ہر حال میں دینا ہے مقروض آدمی کو، کہ اس کے یہ نیت نہ ہو کہ میں نے دینا ہی نہیں ہے، نیت یہ کرے کہ میں نے دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کرے تاکہ وہ اپنے قرض کو اتار سکے۔ تو اسی طرح جس کا قرض دینا ہے، اگر وہ یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرضہ دے کے لوگوں کی مدد کرو اور پھر اس میں رعایت دے کے مدد کرو، کہ اگر وہ ایک ٹائم پہ نہیں دے سکا تو اسے رعایت دے دینی چاہیے، کوئی اور ٹائم دے دینا چاہیے، اس میں بھی اس کو تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے، لیکن اسے تھوڑا سا ٹائم مل رہا ہے۔ بارکہ میرے بھائی، ایک تو صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورت واقعہ پڑھے، اور زور کی نماز کے بعد سورت محمد پڑھا کرے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کیا کرے، انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ صاف ظاہر ہے کوئی ایسے اسباب ہو جائیں گے بالکل جس سے تمہارے پاس پیسے آپ کے پاس آ جائیں گے تو پھر آپ واپس کر سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، جواب سن لیا جی آپ نے محترم۔ سوال قرض کی ادائیگی کے حوالے سے انہوں نے کیا تھا، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں مالک آسانیاں آپ کے لیے جو ہے وہ پیدا کرے، دعا گو ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے لیے۔ مزید آگے بڑھے ہیں جی، محترم ہیں ایسا بھی نام مکمل نہیں لکھا ہے، کوشش کیا کریں کہ جو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی سوالات بھیج رہے ہوتے ہیں اس پر بھی اپنا مکمل نام پتہ وغیرہ آپ بتا دیا کریں، تاکہ نیکسٹ اگر کوئی کچھ کرنے کے لیے، مطلب آپ کو سوال کرنا ہے یا جواب جاننا ہے تو ہمارے لیے بھی تھوڑی آسانی اس حوالے سے جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ گھریلو ماحول کے حوالے سے انہوں نے پوچھا جی کہ بہت زیادہ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، تو آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش رہتا ہے، تو بہرحال رہنمائی اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کر دی جاتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا اور آخری حل یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اتنے افورڈ کر رہے ہیں تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں، اگر نہیں کر رہے ہیں تو آپ جوائنٹ بھی ہیں تو اسی میں برکت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انداز، اس کا طریقہ کار کچھ الگ ہوتا ہے۔ سرودی صاحب رہنمائی کریں گھر میں جی جی، گھر میں ماحول دیکھیں، گھر میں برکت ایک ہی صورت میں ہوگی جب گھر میں اتفاق ہوگا، اتفاق ہوگا، اور آپ اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مطابق جو ہیں وہ اپنے نظام کو چلا رہے ہوں گے تو پھر برکت ہوگی۔ گھر میں ہمیشہ نا اتفاقی جو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، دوستوں میں ہو، اپنے کاروبار کی جگہ پہ ہو، نا اتفاقی تباہی ہوتی ہے انسان کی، کہ وہ آہستہ 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 نا اتفاقی کی وجہ سے رزق جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کیسے کم ہو رہا ہے، کیسے رزق ختم ہو رہا ہے، لیکن بیسیکلی سمجھنا چاہیے کہ کوئی انسان کے اندر اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، ہر کام کو اللہ پہ نہیں ڈال دینا چاہیے کہ پتہ نہیں مالک کوئی ایسا، مالک اپنے بندوں کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا، اور نہ مالک اپنے بندوں پہ ظلم کرتا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر، فیملی کے اندر اتفاق پیدا کریں، کوئی ناراض ہے تو اسے راضی کریں، تو تھوڑا کھا لیں۔ ہم نے اتنے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہوتے ہیں کہ پھر جب ایک لمٹ کراس کر جاتے ہیں تو پھر وہ پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بھی پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور وہ برکت جو ہے وہ آستہ آستہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ جی، جواب سن لیا محترم آپ نے، تو کوشش انشاءاللہ جاری رکھیں، اللہ کریم مہربانی کرے گا ضرور۔ ہم دعا گو ہیں، اور جب انسان کسی اچھے کے لیے سوچتا ہے، نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو معاملات بھی ضرور جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ مالک آسانیاں کرے انشاءاللہ، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ۔ مزید آگے بڑھ رہے ہیں جی، اور کاروباری حوالے سے اب آپ نے بہت زیادہ سوال کر رکھے ہیں، کافی لوگ ہیں، تو ان کا ہم چاہیں گے کہ اجتماعی طور پر ہی اگر آپ جواب دے دیں، کاروباری حوالے سے جو لوگ پریشان ہیں حالات کے پیش نظر، یا دیگر کاروبار کام کے حوالے سے، تو کچھ پڑھنے کے حوالے سے وظائف ہی ان کو بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام ہے میرے بھائی، اس کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ نیت تمہاری صاف ہو، فیر پن ہو، خود اپنی ذات کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے کاروبار کے ساتھ مخلص ہوں۔ یہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں نا آج کل، کاروبار کر کے اور ملازم رکھ لیے اور سارا ڈیپینڈ ان پہ کر لیا، جی جی، اس وجہ سے بھی ہم بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ بھی ناراض ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ صبح اٹھ کے اپنے رزق کے اڈے پہ چلے جائیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں اور ملازم تالا کھولتے ہیں۔ پھر ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت تمہیں دے، اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس نعمت کی، یہ تمہارے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں جو بھی کر رہے ہیں، آپ سمپل نماز پڑھا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، گھر میں بھی قرآن پڑھیں اور اپنے کاروبار جہاں وہاں بھی قرآن پڑھیں۔ یہ قرآن کو نہ چھوڑیں، اس کو پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا۔ جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے، بہتری کے لیے رہنمائی کی ہے انشاءاللہ۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، پروردگار مہربانی کرے، معاملات کو آسان کرے انشاءاللہ، ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دیگر بھی مزید دیکھ رہے ہیں جی، اب آپ کی طرف سے یہ سوالات کیے گئے ہیں، اور پہلے جو ہمارے بھائی صاحب کا سوال تھا اس سے ہی کچھ مطلب ملتا جلتا ہی سوال ہے، لیکن ان کا سوال تھوڑا سا ذرا چینج اس حوالے سے ہے۔ کہہ رہے ہیں جی کہ معلوم نہیں ہوتا ہے، جو کمائی آتی ہے اس میں برکت نہیں ہے، اور آنے سے قبل جو ہے وہ جن کے دینے ہوتے ہیں ان کی لائن لگ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اب آپ کی طرف سے ایک بڑا سوال، تو چلے یہ بھی اچھا عمل ہے کہ آپ کو دینے کی فکر ہو جاتی ہے اور آپ دے دیتے ہیں، آپ کو آتے ہیں اور آپ دے دیتے ہیں، ساتھ ہی میں نیکسٹ جو ہے وہ نہیں کسی اور طرف بات جاتی۔ اچھا، تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں، جی جی، مسئلے کی بات یہ ہے، جہاں قرض دینا کسی کو ثواب ہے نا، اس قرض کو واپس لوٹانا بھی ثواب ہے، واہ صحیح، واپس لوٹانا بھی ثواب ہے۔ یہ بھی ثواب میں ہاں جی، شامل ہے، تو یہ ثواب کم کمایا جاتا ہے۔ وہ بھی ثواب ہے کہ صحیح، اس کی نیت ہو۔ دیکھیں، نیت کم از کم اپنی ضرور رکھا کرے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ کیا سوال کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہی ہے تو قرض کی ادائیگی کے حوالے سے ہی ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی میں کماتا برکت ہوں نہیں ہے، جو آتے ہیں چلے آتے ساتھ ہی چلے چلے جاتے جاتے ہیں۔ چلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آتے بھیجتا ہے، ہیں جس کسی کے آپ نے دینے ہیں دینے، چلو وہ اپنی کمائی سے آپ اس کو دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا سمجھے۔ اگر اللہ وہ نہ آئے پھر کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے پھر۔ تو میرے بھائی، اپنا تھوڑا بہت صدقہ خیرات دیا کرے۔ سب کے لیے یہ ایک سوال ہے کہ صدقہ خیرات دیا کریں، اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو زکوٰۃ دیا کریں، اس سے بھی مال بڑھتا ہے۔ تو جس مال دیکھیں نا، جس مال سے زکوٰۃ نہیں نکلے گی، صدقہ خیرات نہیں نکلے گا، پھر وہ آگے بڑھتا نہیں ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ عمل ضرور کیا کریں۔ چلیں، جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے بھی اپنا، اور انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے، ہم دعا گو بھی ہیں، اور دیگر
جو بھی سوالات ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ انہیں پروگرام میں جو ہے وہ شامل کر لیا جائے. باقی بہت سے سوالات کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ ہم نے جیسے پہلے برکت کے لیے حوالے سے سوال کیا، تو بہت سے لوگوں کے سوال چونکہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، اگر ہم ایک ایک کا نام لیں اور شامل کریں تو بہت زیادہ وقت درکار ہے اس کے لیے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم مختصر وقت میں تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ شامل کر لیں، اسی لیے ہم جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے دوست احباب اچھے فیوچر کے لیے سفر کرنا چاہ رہے ہیں جی، اور ان کے لیے بھی کچھ بتائیے کہ کوئی استخارہ وغیرہ ان کی طرف سے یعنی وہ کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ان کے لیے ایسا عمل ہو کہ وہ جانے سے پہلے ان کے لیے کیا بہتری ہے وہ یہ مطلب جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں استخارہ کر لیں، سنت ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لے لینی چاہیے، اور یہ سنت ہے. نماز عشاء پڑھیں سونے سے پہلے باوضو ہو کے، صاف ستھرا لباس پہن کے آپ 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ اول آخر دروشی پڑھیں 3 مرتبہ، اور یا خبیر و اخبرنی یا بصیر و ابصرنی یا علیم و علمنی، یہ 3 لفظ ہیں، یا خبیر و اخبرنی یا بصیر و ابصرنی یا علیم و علمنی. یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دائیں اور بائیں یعنی پھونک مار دیں، اور اب وہ تصور کر کے جس مقصد اپنا ذہن میں رکھ کے سو جائیں. انشاءاللہ 1 دن 2 3 دن کے اندر اندر آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نظر آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مل جائے گی، اس کے مطابق وہ کام کر لیں. چل سفر کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے. جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی. یہ کافی بھائیوں کی طرف سے سوال تھا، اسی لیے ہم نے جو ہے وہ سوچا کہ تفصیل سے یعنی کہ اجتماعی طور پہ ہی آپ کو جواب دے دیا جائے. باقی ہم انشاءاللہ دعا گو ہیں آپ کے لیے، پروردگار آسانیاں کرے. لیکن ہم پہلے بہت زیادہ تفصیل اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو احباب یہ ارادہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور سفر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اپنے تمام چیزوں کو یہاں سے یقیناً وہ اسے کلوز کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، پھر سفر کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں. تو تمام چیزوں کو دیکھ کر اور تھوڑا سا تحمل مزاجی سے آپ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ لیا کریں. خدا نخواستہ جب آپ لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، جب آپ واپس لوٹتے ہیں، یا پھر ویسے ہی آپ کو مسائل پیش آ جاتے ہیں، تو وہ پھر انسان کے لیے زیادہ اس وقت جو ہے وہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور اس سے بھی پہلے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا را جب بھی کبھی سفر کریں کاروباری حوالے سے جو بھی معاملات ہوں، تو جو ایک لیگل طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے، اسے اختیار کیا جائے. اور جو اور بقیہ ایسے طریقے ہیں اگر اس پہ آپ کو لوگ اکساتے بھی ہیں، تو پلیز ایک دفعہ آپ ضرور اپنے پیاروں کے لیے سوچا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے سوچا کریں، اپنی فیملی کے لیے جو اب آپ اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچا کریں. دیکھیں 100 میں سے اگر کوئی 1 یا 2 لوگ کامیاب ہو جائیں تو یہ کوئی اس کی کوئی بہادری یا کوئی سند نہیں ہے کہ رسک لیا جائے، دیکھا جائے کیا ہوتا ہے. اور یہ خدا را جب جو جان ہے وہ بار بار آنے والی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بڑا خاص انمول جو ہے وہ شکر بجا لاتے ہوئے تحفہ ہوتا ہے. تو اسی لیے ایسے جو ہیں وہ ان چیزوں سے بچنا بھی چاہیے، ان معاملات سے بچنا چاہیے. اور یہ جو بغیر کسی تحقیق کے آپ لوگ کسی کام میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان چیزوں سے بچتے ہوئے کوشش کریں کہ اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو جو ہے وہ دیکھ بھال کر سارے معاملات کو لے کر چلیں. ابھی پچھلے دنوں ہی میرے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ ٹریول کر رہے تھے، تو ایک ملک سے ہم آ رہے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں اس ملک سے ڈپورٹ ہو کر یہاں سے جا رہا ہوں، اور آلموسٹ میں نے جو اپنے ٹریول ایجنٹ ہے اس کو میں نے 8 ملین یعنی 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستانی دے دیا ہے، اور میں واپس 1 سال کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ دوران سفر یہ ہماری بات ہوئی ان سے، تو میں نے ان سے کہا کہ سب سے پہلے آپ یہ شکر ادا کریں کہ آپ ٹھیک سے صحیح سلامت اپنے گھر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ شکر ادا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ 8 ملین کا مطلب ہے 80 لاکھ روپیہ. تو کون سا ایسا کام ہے کہ پاکستان میں آپ 80 لاکھ سے کاروبار نہیں کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ جملے، وہ الفاظ آپ نے کہہ کے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں کاروبار نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، وہ آپ نے ایسا ایک لوگوں کا اسکوپ بنا دیا ہے کہ جن کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ پیسے کہیں اور لگا دیے جائیں. تو خدا را اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ، اپنے ملک میں، اپنے وطن میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال کیا کریں. اور کوشش جب انسان کر رہا ہوتا ہے تو برکت اس میں ہو ہی جاتی ہے. ایسا کوئی اتنا بڑا کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ راکٹ سائنس نہیں ہوتی ہے جو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. تو پلیز اپنا بھی خیال کیا کریں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال کیا کریں. مزید بھی آگے بڑھتے ہیں جی انشاءاللہ. 1 2 چیزیں شامل کر لیتے ہیں.
اس پر بھی ساتھ میں علامہ صاحب سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ سوال ہے جی، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ دو چیزیں میرے لیے کاروبار کا شروع کرنے کے حوالے سے، نام انہوں نے پراپر لکھا نہیں ہے اصل میں، لیکن یہ بتا دیا کہ وہ پراپرٹی کا کام اور دوسرا کپڑے کا کام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نام اب آپ کا معلوم نہیں ہے تو ہم یہ بتا نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر رہے گا، لیکن آپ خود سے اگر استخارہ کریں تو اس کا طریقہ علامہ صاحب بتا دیتے ہیں کہ آپ خود سے کر لیں، جو آپ کے لیے بہتر حق میں ہوگا وہ آپ کو اس میں محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کاروبار کے حوالے سے یہ بھی بس ان کا سوال ہے اصل میں۔ دیکھیں میرے بھائی، مختلف ہم استخارے کی صورت میں پڑھنے کے لیے بتاتے رہتے ہیں، آپ بھی خود کر لیں، اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھ کے عشاء کی نماز پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں، سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں، درمیان میں 11 مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں اور پڑھ کے اپنا مقصد ذہن میں رکھیں اور سو جائیں۔ تو انشاءاللہ کم از کم 3 دن یہ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ ٹھیک، جزاک اللہ جی، جواب سن لیا جی آپ نے۔ مزید بھی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ رہنمائی بھی آپ کی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بتاتے بھی رہیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے بھی انشاءاللہ پیدا کرے۔ شب جمعہ ہے علامہ صاحب، کچھ اس حوالے سے بھی وظائف اگر بتانا چاہیں تو میں چاہوں گا دیکھنے والوں کے لیے، کچھ شب جمعہ کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے، اور جمعہ کے دن بھی خاص کچھ اگر ہے تو اس کے لیے۔ ویسے تو درود کا آغاز میں ہم نے بتایا ہی ہے، لیکن اگر کچھ خاص ہے تو میں چاہوں گا ضرور تھوڑا سا آپ بھی بتا دیں۔ دیکھیں سلطانی صاحب کے شب جمعہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ مین مقصد تو یہ ہے اپنے فرائض کا کہ ہم رات شب جمعہ مناتے ہم عشاء کی نماز بھی چھوڑ دیں اور صبح کی نماز بھی چھوڑ دیں تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ عشاء کی نماز بھی پڑھیں اور صبح کی نماز بھی پڑھیں، اس کے درمیان میں آپ جو بھی نفلی عبادت کر سکتے ہیں وہ کریں، کوئی فرض تو ہے نہیں ہے۔ تو اگر آپ عشاء کی نماز ادا کر لیں اور اس نیت سے سو جائیں کہ میں نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، تو سونا بھی تو عبادت ہے نا۔ سونا جہاں سنت ہے وہاں نبی کی ہر سنت عبادت بھی ہے کہ ہم رات کو سو جائیں تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ جاگ جائیں اور اٹھ جائیں اور اس کے بعد آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اسی طرح صبح جمعے کا روز ہے تو جمعے کے روز آپ کوشش کریں کثرت سے سرکار پر دروشی پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ شب جمعہ بھی پڑھیں، اس رات جو ہے رات آ رہی اس رات کو بھی پڑھیں اور صبح بھی پڑھیں۔ اور جمعے والے دن ایک ساتھ ایسی ہے گھڑی، ایک ایسی ہے کہ جس میں جو بھی اللہ سے مانگے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعے والے دن ہر گھڑی کو عبادت سمجھ کر اور سرکار پر دروشی پڑھتے پڑھتے وہ لمحات اور گھڑی جو ہے وہ گزار لیں۔ جب وہ ساتھ گھڑی آئے گی کہ جس گھڑی میں اللہ قبول فرماتا ہے تو کیسا ہوگا کہ آپ سرکار پر، اس کے اللہ کے محبوب پر دروشی پڑھ رہے ہوں گے۔ کچھ نہ پڑھیں، دروشی پڑھیں۔ اس کے علاوہ صلاۃ و تسبیح نماز ہے وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور سورۃ کہف ہے جمعے والے دن ضرور پڑھا کریں، ہر حال میں اس کو پڑھا کریں، کوشش کریں، بڑا اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث پاک میں اس کا آتا ہے کہ سورۃ کہف جمعے والے دن جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ شب جمعہ بھی گزاریں اور جمعے کا دن جو ہے وہ بھی گزاریں۔ انشاءاللہ نیت آپ کی عبادت ہو کہ میں نے ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت میں گزارنا ہے، وہ دروشی پڑھتے رہیں، وہ قرآن پاک پڑھتے رہیں، وہ نوافل پڑھتے رہیں، جو بھی عمل کریں گے اس نیت سے کہ آج میں نے جمعہ والے دن اللہ کی بات کرنی ہے تو پھر اللہ قبول فرماتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جواب آپ کو شامل کر لیا ہم نے پروگرام میں ساتھ میں، کیونکہ شب جمعہ ہے اور جمعۃ المبارک کا بھی دن ہے، سید الایام ہے۔ درود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جتنا ہو سکے کثرت سے پڑھیے، اور دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دعا میں شامل رکھیں ان سب کو، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے جو اب آپ اپنے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ گھر میں بھی اس ماحول کو اس انداز میں جو ہے وہ چیزوں کو شامل کریں، گھر کے ماحول کو پاکیزہ کریں، اور جس طرح سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا معاملہ ہے۔
تو مصروفیات کے اس عمل میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو گھر پہ جو وقت ہے وہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو کچھ تھوڑا سا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ بھی گزاریں، تاکہ اجر و ثواب کا معاملہ بھی رہے، اور دوسرا ان کو یہ محسوس ہو کہ ان کے ہاں بھی ان کے ساتھ بھی کوئی ہے، ان کے پیچھے بھی کوئی ہے۔ بالکل انسان اتنا مصروف ہو جائے اور قطعاً جو ہے وہ تعلق نہ رہے، بس کاروباری معاملات رہیں، گھر آئے اور انسان سو جائے، صبح اٹھے پھر چلا جائے، یہ روٹین رہے تو پھر ویسے بھی دیگر جو ہے وہ بہت مسائل جو ہے وہ پیش ہو جایا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے جتنے بھی دوست احباب کی طرف سے سوالات کیے گئے تھے، ہم نے کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے ان کو شامل کیا، پروگرام میں بات کی، اس پر رہنمائی آپ کے جو ہے وہ تمام سوالوں کی گئی۔ دیگر اور بھی انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہیں، گاہے بگاہے ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے اس پر بات کرتے رہتے ہیں، جواب ہم دیتے رہتے ہیں، اور مزید بھی نمبرز آپ لوگوں کی اسکرین پر مینشن ہیں، آپ اپنا میسیج چھوڑ سکتے ہیں، اپنا پیغام، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل کر دی جائے گی۔ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بس اپنے اختتام کی جانب ہے۔ بہت سے لوگوں کی طرف سے دعاؤں کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں سب دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے خاص طور پر دعا کی جائے، پاکستان کے لیے، پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، اور پاکستان کی جو ہے وہ سلامتی کے لیے، امن کے لیے، اور ان تمام چیزوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے اور اپنے رب کی حضور انشاءاللہ پیش کریں گے۔ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر، دیکھنے اور سننے والوں پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آخر میں انشاءاللہ جناب قبلہ سرورتی صاحب دعا فرمائیں گے، ہم آپ سے رخصت لیں گے۔ انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام حی علی الفلاح میں ہی۔ اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری رضا میں ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ ہمارے پروگرام میں جتنے احباب شامل ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کی صف میں اتفاق و اتحاد فرما، مجاہدین اسلام کی مدد فرما، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔